Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. जितना कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 को लेके हमें देखने को मिल रही है, मुझे नहीं लगता इससे पहले पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतनी डिबेट इस बात पे हुई हो कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि जो बहुत बड़ी बड़ी हमारी जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो भी अभी जल्दी जल्दी पार्लिमानी इजलास बुला के टिकटों के फैसले कर रही हैं, जिससे पता ये चलता है कि या तो उन्हें यकीन था कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे और उनको भी सरप्राइज़ मिला है, या अब जो ड्रिल हो रही है ये इन्हें मजबूरन करनी पड़ रही है। ये कन्फ्यूजन, ये केओस क्यों है और इसके पीछे कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इसको ट्रिगर किया है, इस कन्फ्यूजन को, किस वजह से ये इलेक्शंस कराने पड़ रहे हैं और क्या ये इलेक्शंस सबके कंसेंसस से हो रहे हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जिसका अभी तक सिर्फ जवाब ये सोच के मैंने होल्ड किया हुआ है कि लेट इट ट्रांसपायर। कुछ साल गुजरेंगे फिर पाकिस्तान में पता चलता है कि फ़लाँ साल के इलेक्शंस में क्या हुआ था। 2013, 2018, उससे पहले अगर चले जाएं 2008 के इलेक्शंस में, तो वो इसलिए कंट्रोवर्शियल नहीं थे क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी और उसके बाद उन हालात में जैसे इलेक्शंस हो सकते थे वो करवाए गए और उसके जो भी रिजल्ट्स आए वो ऑलमोस्ट सब ने यूनानिमसली आई वुड से कि एक्सेप्ट किए। बट 2013, 2018 इंतहाई कंट्रोवर्शियल ईयर्स ऑफ इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और उससे पहले भी 80s और 90s में तो मुस्तकिल तवातर के साथ 2 दहाइयों में जितने इलेक्शंस हुए हैं, जितनी गवर्नमेंट्स गिरी हैं, यू नेम इट। तो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं इस वक्त कि हमने इलेक्शन कराने हैं कि नहीं कराने। अभी इस कनंड्रम से हमें कौन निकालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से ये कह तो दिया कि इलेक्शन ज़रूर होंगे और 8 फरवरी ही वो डेट है जिस पे वो मुनक्कद होंगे, बट एट द सेम टाइम प्री पोल रिगिंग को लेके नॉमिनेशन पेपर्स को जमा कराने में जो पीटीआई को मुश्किलात पेश आ रही हैं, इन माय ओपिनियन इस वक्त जो सर्वेज करवाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ करवा रही हैं, वो पेड सर्विस हैं, वो क्या हैं, वो भी प्री पोल रिगिंग में आते हैं क्योंकि वो ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं इस वक्त। और अगर ओपिनियन मेकिंग नहीं करे तो एटलीस्ट वो जेस्चर ज़रूर थ्रो कर रहे हैं फॉर द पीपल जो अपने वोट को हमेशा स्टीयर करते हैं टूवर्ड्स, वो समझते हैं कि अगर वो बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वो उधर वोट करेंगे जहां उनको फ़ायदा हो। सिमिलरली जो एक ट्रिगर पॉइंट होता है सिटीज़ में वोट करने का, वो मोटिवेशन डिफरेंट होती है, गाँव का सेंटिमेंट डिफरेंट होता है, तहसील की सतह पे चीज़ें चली जाती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो देयर आर लेवल्स एट विच वी सी के लोगों का जो वोट होता है वो स्विंग करता है। स्विंग क्यों करता है? पर्सनल रीजंस की वजह से, बरादरी की रीजंस होती हैं, कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड बातें होती हैं, ज़मीन के झगड़े होते हैं, जागीरदार, चौधरी या वडेरे का होल्ड होता है। सो मैनी फैक्टर्स जो हम डिस्कस ही नहीं करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, स्पेशली बिकॉज हमारे पास टाइम ही नहीं है उसके लिए। अदरवाइज़ इतनी कॉस्मेटिक चीज़ें चल रही होती हैं कि हम सारे उस तरफ चले जाते हैं। बट पाकिस्तान में कौन से फैक्टर्स हैं जो वोट को असल में ट्रिगर करते हैं, स्विंग करते हैं, इस पे कोई बात नहीं करता। और ये एक बड़ा एक हमारा कंजर्वेटिव सा मॉडल है जो चला आ रहा है 60s से 50s से, और वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। अगर डायनामिक्स चेंज होती हैं तो वो सिर्फ शहर में होती हैं, और इसके अलावा जो एक प्रेशर पॉइंट होता है शहर से हट के लोगों के ऊपर कि पूरी पूरी बरादरी ने किसको वोट देना है, वो ट्राइबलिज्म भी, पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म भी, जिन्होंने स्टडी किया है, जिन्होंने अंडरस्टैंड किया, उनको पता है कि कई दफ़ा एक फ़र्द की मर्ज़ी भी नहीं होती कि उसने वोट किधर को डालना है। अब इन सारे फैक्टर्स को जहन में रखें, साथ आप सुप्रीम कोर्ट की ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देखें कि ये जो भी सर्वेज हो रहे हैं या जिनको जो भी शिकायत हैं वो हम इलेक्शंस के बाद सुनेंगे, तो ये इन इट्सेल्फ एक बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल इलेक्शन की तरफ ले जाने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट कैसे ये बात कर सकती है कि अगर शिकायत अभी आ रही हैं तो वो उसको इलेक्शन के बाद सुनेंगे? मुझे लगता है ये इलेक्शन होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। नंबर 2, आज इसहाक डार ने जो कि सेनेटर भी हैं, नून लीग का जो एक इलेक्शन सेल है उसके हेड भी हैं, उन्होंने कहा स्केड्यूल चेंज करते हैं इलेक्शन कमीशन से। अगर आप डेट नहीं भी चेंज करना चाहते तो स्केड्यूल की डेट चेंज कर दें। ये वो क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? उनको अभी तक टिकट्स देने में जो इंटरनल पॉलिटिक्स का सामना है, मरीम नवाज़
کو لے کے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. فار ایگزامپل آج کے پارلیمانی اجلاس میں تہمینہ دولتانہ جو کہ بڑی پرانی ورکر ہیں نون لیگ کی، ان کے ساتھ ان کی ایک لفظی جنگ بھی ہو گئی. شہباز شریف جن لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کئی لوگوں کو نواز شریف نے بالکل انکار کر دیا کہ آپ کی کمٹمنٹ شہباز شریف کے ساتھ تھی، میرے ساتھ نہیں تھی. تو میرے خیال ہے یہ وہ ریزنز ہیں اپنی ٹکٹس کے لیے بالکل ایکوریٹ امیدواروں کی تلاش میں نواز شریف اور مریم نواز ابھی تک لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے شاید انہوں نے اسکیجول میں تبدیلی کی درخواست کی ہو. اس سے پہلے بار ایسوسیشنز کے ذریعے ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہے الیکشنز ڈیلے کرانے کی. JUIF، پیپلز پارٹی، تقریباً سبھی کی طرف سے ایک دفعہ یہ اٹیمپٹ ضرور ہوئی ہے. زرداری صاحب نے تو بڑا کھل کے کہا کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اپیرنٹلی اس سے کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور تقریباً سارے اس الیکشن کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں جب بھی ہوں گے کی بنیاد پہ. انٹرنل سورسز ان سو مینی پولیٹیکل پارٹیز آر آلریڈی سیئنگ کہ بڑا ہیزرڈ ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے. جن لوگوں کو نشستیں دی جا رہی ہیں، جن امیدواروں کو ٹکٹس دی جا رہی ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری جگہ پہ ان کو پریفر کیا جائے گا. یعنی کہ PDM گورنمنٹ نے وعدے کسی اور سے کیے تھے، اور اب جب نواز شریف واپس آ گئے ہیں تو چیزیں چینج ہو گئی ہیں. جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ہمارے ملک کے مائنس PTI، ان سب کے تقریباً حلقے جو ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہیں کون کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے. مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز، کیپٹن صفدر. پیپلز پارٹی کی طرف جائیں تو نواب شاہ سے زرداری صاحب، بلاول بھٹو شہباز شریف کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں کراچی سے. اس کے علاوہ علیم خان، جہانگیر ترین، اور جہانگیر ترین کی بیٹی مہر ترین جو ہیں وہ بھی سیاست میں آ گئی ہیں، انہوں نے بھی ٹکٹ لے لیا ہے، اور ان کے بیٹے علی ترین تو پہلے تھے ہی. تو بیسکلی دا اسٹیج از آل سیٹ فار ایوری ون ایکسیپٹ PTI کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہی پکڑ دھکڑ جو کہ کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن اس دفعہ عجیب سی سچویشن یہ ہے کہ لوگوں سے نامینیشن پیپرز یا تو لیا ہی نہیں جا رہے. کچھ خواتین جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہم بیٹھے رہے، RO آفس میں ہی نہیں آیا. کچھ خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پیپرز، ہماری فائلیں ہمارے ہاتھ سے پولیس نے چھین لی. بہت سارے جو لوگ ہیں، شوکت بسرا بھی ہیں، عمیر نیازی کے والد ہیں، بیرسٹر عمیر نیازی کے والد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نام لے کے کہ فلانا DSP اور فلانا SHO آ کے ہم سے چیزیں لے گئے ہیں. تو اپیرنٹلی یہ نظر آتا ہے کہ PTI کا کوئی امیدوار میدان میں ہوگا نہیں. جو جتنے بھی لوگ اگر آزاد کھڑے ہو گئے، اور وہ میکسیمم 30-40 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، وہ بھی وہ ہوں گے جن کی کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ وہ آنے والے سیٹ اپ میں اس سیٹ اپ کو سپورٹ کریں گے، اس کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. سو دس از اے پولیٹیکل سینیریو سو فار، بٹ ایز آئی سیڈ یسٹرڈے کہ یہاں روز سچویشن چینج ہوتی ہے، تو سچویشنل انالیسس ہی ہو سکتا ہے جب بائی دا ٹائم یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس وقت تک الیکشن کمیشن کی طرف سے یا کسی اور سپریم کورٹ کی طرف سے کہیں سے کوئی ایسا بیان آ جائے کہ لگے کہ تو بالکل ہی سیناریو چینج ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل بلوچستان اتحاد کونسل کا ایک احتجاج دیکھنے میں آیا جو وہ اسلام آباد میں کر رہے تھے. I'll put it very simply، وہ جو بھی لوگ تھے وہ بلوچی تھے. وہ یہاں جس چیز کا بھی احتجاج کرنے آئے تھے، وہ مسنگ پرسنز ہیں، وہ جو بھی ہیں، میں اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں، اس کے اوپر بعد میں بات کر لیں گے. لیکن جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس میں بچے بھی تھے، اس میں خواتین بھی تھیں، اس میں مرد حضرات بھی تھے، اور کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، تھوڑے سے لوگ تھے. یوں لگتا ہے کہ ہماری اسٹیٹ مشینری جو ہے اس میں جب پروٹیسٹ کا ورڈ آتا ہے کہیں پہ تو ایک ان کا ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے جو ٹریگر ہو جاتا ہے، جس میں ان کو صرف جا کے اپریشن یا اپریسو میئرس کے ذریعے ہی ان لوگوں کو ہینڈل کرنا آتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں آتا اسٹیٹ کو. ہاؤ اٹ از سپوز ٹو ہیپن، ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کوئی احتجاج کرنے آیا ہے. اول تو یہ لوگ بقول فواد حسن فواد کے 23 دن سے پریس کلب کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. اگر یہ 23 دن سے پریس کلب کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو وی نیڈ ٹو نو کہ ان سے کسی حکومتی عہدیدار نے جا کے بات کرنے کی کوشش کی، کیا ان کو کسی نے انگیج کیا؟ اگر نہیں کیا تو اس وقت تو پاکستان میں بلوچ ریپرزنٹیشن ایٹ اٹس بیسٹ ہے. ہمارے چیف جسٹس بلوچستان سے ہیں، صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ہیں، اور انوار الحق کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم بلوچستان سے ہیں. کاکڑ صاحب روزانہ اپنی کہیں نہ کہیں میڈیا اپیئرنس دیتے ہیں.
موٹیویشنل اسپیکر بہت اچھے ہیں, لفاظی بہت اچھی کرتے ہیں, ہر چیز کی ریزن کاز اینڈ افیکٹ کے ساتھ ان کے پاس موجود ہوتی ہے. وہ ریلیجن پہ بھی بہت کمانڈ رکھتے ہیں, وہ فلاسفی پہ بھی بہت کمانڈ رکھتے ہیں, وہ بکس کے بھی ایوڈ ریڈر ہیں. تو ہی از ایکچولی این انسائکلوپیڈیا چلتے پھرتے پاکستان کے. لیکن اس انسائکلوپیڈیا کو 23 دن سے یہ بیٹھے ہوئے اپنے ہی صوبے کے لوگ نہیں نظر آئے. نہ تو ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی, نہ انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی گئی. جو طریقہ ہے پروٹیسٹ ہر ایک کا رائٹ ہے, پروٹیسٹرز کو ڈیل کرنا اسٹیٹ کو اس کا طریقہ آنا چاہیے. اے اسٹیٹ از سپوز ٹو لسن ٹو دا پیپل اینڈ لسن ویل اینڈ دین رسپونڈ, ناٹ ریئیکٹ. ہماری اسٹیٹ ریئیکٹ کرتی ہے, ٹیئر گیسنگ کر دیں, پانی پھینک دیں, یو نیم اٹ, جو کر سکتے ہیں کریں, لاٹھیاں ماریں. یہ تو ہم نے اتنا بچپن سے ورڈ سنا ہے کہ اب دیکھ بھی لیا ہے, تو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں تو بس یہی طریقہ آتا ہے لوگوں کو ڈیل کرنے کا. ناؤ جسٹ امیجن کہ اگر یہ بلوچ کے لوگ تھے, بلوچستان کے لوگ تھے, اور بلوچستان کو لے کے آلریڈی ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ بڑی کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں. بلوچ سیپریٹسٹس ہم آئے دن دیکھتے ہیں, ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جاتا ہے, ان کو نیشنل انٹیگریشن کا سمبل بنا کے گلے لگایا جاتا ہے کہ اوکے یہ بلوچ سیپریٹسٹ تھے, اب انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ غلط کر رہے تھے اور یہ اب انٹیگریشن کی طرف آ گئے ہیں, ریکنسیلیشن کی طرف آ گئے ہیں. ویری ویلکم اسٹیپ. تو اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں آلریڈی, تو پھر پوری دنیا کو یہ آپٹکس دکھانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے ان کو مارا پیٹا؟ بیکاز لوگ تو صرف آپٹکس اٹھاتے ہیں. یہ چند صحافی ہوں گے, کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, کچھ تاریخ اور جیوگرافی میں, جیو پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھنے والے لوگ ہوں گے جو اتنی ڈیٹیل میں جا کے اسٹڈی کریں گے کہ ہوا کیا. جو سمپل کلپس وائرل ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کا امپیکٹ تو یہی کیا ہے کہ آپ نے بلوچوں کو مارا ہے, اور یہ اتنا غلط میسج کنوے ہوا ہے, اور اس کی پھر ریمیڈی کیسے ہونی ہے یا تو اسٹیٹ یہ بھی بتا دے. تو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از کہ پولیٹیکل ریزنس اسائڈ, آپ نے آج ایک کمیٹی بھی بنا دی. لیٹ می شیئر دا نیوز ود یو. 24 گھنٹے کے بعد جو اس وقت ہمارے وزیر ہیں فواد حسن فواد, وہ کہہ رہے ہیں کہ 23 روز سے یہ مظاہرین پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور گرفتار ہونے والی تمام خواتین اور بچوں کو ہم رہا کر چکے ہیں. اب یہ خبر کسی نے نہیں پڑھی ہوگی, بیکاز انہوں نے ویژولز نہیں بنائے. ویژولز کس چیز نے بنائے؟ ویژول اس آپریشن نے بنائے جو آپ نے دکھایا ساری دنیا کو, اور امپیکٹ انہیں کا جائے گا. کچھ مقامی افراد نے چہرے ڈھانپ کر صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی. بلوچستان سے آئے مظاہرین مکمل پرامن رہے, چند مقامی افراد نے مسائل پیدا کیے. ہمارے پاس اتنی ایجنسیز ہیں, ہمارے پاس اتنے ویز آف انفارمیشن ہیں. وہ بلوچستان سے چلے اور اسلام آباد پہنچ گئے. اگر آپ فگر آؤٹ نہیں کر سکے کہ اس میں کون سے مسکرینٹس تھے, یا وہ اسلام آباد آ کے کون لوگ ان میں شامل ہوئے جو سچویشن خراب ہونا چاہتے تھے, تو پھر آئی ایم سوری, دس از سیکیورٹی لیپس. اور مجھے نہیں معلوم کہ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ, ہماری اسٹیٹ مشینری بڑی زبردست کام کر رہی ہے. یہ کور کرنے کی کوشش ہے. یہ ایک بلنڈر ہوا ہے. لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے انتہائی کنڈیم کرتی ہوں میں اس کو, اور بہت سارے لوگوں نے کیا بھی ہے. اینڈ اٹ واز ویری گڈ ٹو سی آن سوشل میڈیا کہ مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں دکھایا گیا اس کو, لیکن مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کے جرنلسٹ نے سوشل میڈیا پہ اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا اور اس کا نوٹس بھی لیا. مرتضیٰ سولنگی صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مظاہرین کے مسائل کے حل کے لیے با اختیار کمیٹی بنا دی ہے. جب آپ کو یہ کمیٹی کا ورڈ سننے کو ملے نا اپنے کسی مسئلے کے جواب میں, تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کمیٹی کبھی نہیں نکلے گی, نہ اس کمیٹی کے رزلٹس کبھی آئیں گے, اور نہ اس کمیٹی کے ذریعے سے کبھی چیزیں بہتر ہوں گی. کیونکہ پاکستان میں کچھ جملے ہیں, کچھ ورڈز ایسے ہیں جو ہم سننے کے عادی ہو گئے ہیں. وہ ہم روز سنتے ہیں, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. فار ایگزامپل, باہمی دلچسپی کے امور پہ تبادلہ خیال کرتے ہیں ہمارے سیاستدان. آج تک اس میں سے کیا نکلا ہمیں سمجھ نہیں آئی, اور عوام کے وسیع تر مفاد میں فلاں کام کر دیا گیا, وہ وسیع تر مفاد بھی آج تک عوام تک نہیں پہنچا. اسی طرح ایک با اختیار ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس معاملے پہ کئی فیصلے لے لیے گئے ہیں. وہ فیصلے بھی کہاں ہوتے ہیں, کس نے بتایا, یہ وہ ذرائع کون تھے, یہ بھی آج تک پتہ نہیں چلا. انتہائی افسوس کا اظہار کر دیا, چاہے 400 لوگ مرے ہوں, 4 لوگ مرے ہوں, بس اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے وزیر اعظم ہاؤس سے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس سے. اور جتنی مرضی زندگیاں چلی جائیں, ایک کنسرن صرف شو کر دیتے ہیں جو بڑے آفیسز ہوتے ہیں.
نوٹس لے لیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کبھی کچھ کرتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک ویسی ہی کمیٹی ہے. اور وی اسٹینڈ ود آر بلوچ پیپل فرملی. جس طرح پنجابی، سندھ، بلوچ اور کے پی ہمیں یہ نیشنل انٹیگریشن بچپن سے پڑھائی گئی ہے، وی بلیو ان اٹ، اور ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں. اور جہاں پہ لگے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں ہم آواز ضرور اٹھائیں گے. I'll see you tomorrow.